सब परेशानी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे थे। शहनाज और नाजिया बेगम हाथ में तस्बीह पकड़े कोई विर्द करने में मसरूफ़ थी, जबकि साजिद परेशानी व इज़्तिराबी कैफियत में बार बार इस कमरे की तरफ देख रहा था जहां इसकी बीवी एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। शम्मा, नूर, ज़किया तीनों अपने रब से इन दोनों की सलामती के लिए दुआएं कर रहे थे। डॉक्टर के बाहर निकलते ही सबने इनको घेर लिया। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया है आपको। डॉक्टर ने इन्हें खुशी की नवीद सुनाई। ये खबर सुनकर साजिद ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराकर, जबकि आंखों में अपने रब की इस नेमत पर खुशी के आंसू थे, अपने रब का शुक्र अदा किया। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? वो भी ठीक है, अभी इंजेक्शन के ज़ेरे असर गनुदगी में है। थोड़ी देर तक इनको रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप इनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर अपने पेशेवराना अंदाज में कहती चली गई। सबने साजिद को मुबारकबाद दी। शहनाज, नाजिया बेगम, अमजद साहब ने इसका माथा चूमा। माजिद और इर्तिशाम ने इसे गले लगकर, जबकि तीनों ने इसे ज़ुबान से ही मुबारकबाद दी। कुछ ही देर में रिफत को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और वो अपने हवास में भी थी। साजिद ने बेबी को इसकी गोद में दिया तो ममता के एहसास से इसकी आंखें भीग गई। अरे अपिया, आपने तो अभी से रोना शुरू कर दिया। अभी तो इसने आपको रातों को जाग जाग कर रो रो कर ही रोतू बना देना है। चल हट पगली, ये तो एहसास ही ऐसा होता है कि खुद ब खुद आंखें नम हो जाती हैं। शहनाज बेगम ने इसकी पेशानी चूमते हुए नूर को कहा, अपिया, हमारा बेबी बॉय तो बहुत प्यारा है, इसका नाम भी इसी की तरह का प्यारा होना चाहिए। इत्तिशाम ने इसके गालों को नरमी से चूमते हुए कहा, हाँ पिया, बताएं ना, आपने और साजिद भाई ने क्या नाम सोचा है गुड्डे का? मैंने कोई नहीं सोचा और इसका नाम हमारी ज़किया रखेगी। मैं? इसके कहने पर इसने आप ही की अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, तुम रखोगे इसका नाम, और साजिद का भी यही कहना है, इसने साजिद की तरफ देखकर कहा। चलो अब ज़्यादा भाव मत खाओ और नाम बताओ जल्दी से, नूर ने इसको चुप देखकर कहा। सबकी तवज्जो इसकी तरफ ही थी। एहतशाम और माजिद भी इसे ही देख रहे थे। काफ़ी देर सोचने के बाद इसने शेरोज़ नाम बता दिया। बहुत प्यारा नाम है, सब ने ही इस नाम की तारीफ की। एहतशाम को आए 6 माह होने को थे। इस दौरान शहनाज बेगम को बड़ी मुश्किल से इसने शादी करने से रोका हुआ था। माजिद और मुस्तफ़ा की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। मुस्तफ़ा के घर वाले नूर के लिए रिश्ता लेने इनके घर आए हुए थे। शम्मा भी अपने 6 माह के बेटे शेरोज़ के साथ आजकल यहीं आई हुई थी। नूर के घर वालों को कोई इतराज़ न था, और फिर माजिद ने भी इनसे पहले ही बात कर ली थी और मुस्तफ़ा के बारे में सब बता दिया था, इसलिए वो सब मुतमईन थे। इन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और किसी भी फजूल रस्म में पड़ने के बजाय अगले हफ्ते को ही निकाह और रुखसती की डेट फाइनल कर दी। अब कमरे में नूर, शम्मा, ज़किया और रिफत थी, इसके साथ, और इसे मुस्तफ़ा के नाम से छेड़ रही थी। मुस्तफ़ा के नाम पर नूर के चेहरे पर हया से लाली फैल जाती, जिस पर वो इसे और ज़्यादा तंग करती। अल्लाह अल्लाह करके जुम्मे का मुबारक दिन भी आ गया, और वो वक्त भी जब इसे मुस्तफ़ा के नाम अपना सब कुछ करना था। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान, अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए। ज़किया ने इसके गाल पर हाथ रखकर इसकी तारीफ़ की और कान के पीछे काला टीका भी लगाया। हाँ, तुम वाकई बहुत हसीन लग रही हो, आज तो मुस्तफ़ा भाई गए काम से। शम्मा के ऐसे कहने पर इसके लाल गुलाबी हो गए। चलो लड़कियों, बाहर बारात आ गई है, चलो शाबाश, इनका इस्तकबाल करो। शहनाज बेगम ने ब्राइडल रूम में आकर इन्हें बारातियों का इस्तकबाल करने को कहा। बारात में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही थे, लेकिन फिर भी नूर के वालिदैन ने एक अच्छा और ख़ूबसूरत हाल बुक करवाया था। वो मुस्तफ़ा के घर वालों की तरह अमीर न थे, बल्कि मिडिल क्लास के थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो इनकी बेटी को कोई कुछ कहे। इन सबको बाहर भेजकर इन्होंने अपना रुख इसकी तरफ किया और नम आँखों से इसका माथा चूमा। कितना मुश्किल होता है ना, माँ बाप के लिए अपने जिगर का टुकड़ा किसी और के हवाले करना। ये सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं कि कैसे वो बेटी को अपने आशियाने से दूसरे आशियाने की तरफ रवाना करते हैं।
ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہارے نصیب بھی پیارے کرے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا اور پھر خود بھی باہر چلی گئی استقبال کرنے باراتیوں کا۔ ان کے جانے کے بعد نور کچھ دن پہلے ہونے والے واقعے میں کھو گئی، جب اسے علم بھی نہ تھا کہ وہ مسز مصطفیٰ بھی بنے گی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب ماجد اور مصطفیٰ کا آخری دن تھا یونیورسٹی میں۔ وہ لوگ گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ مصطفیٰ نے اسے اکیلے میں بات کرنے کے لیے کہا۔ وہ منع کر دیتی لیکن ذکیہ اور ساجد نے اسے فورس کیا تو وہ اس کے ساتھ چپ چاپ بلڈنگ کے دوسری سائڈ آ گئی، جہاں ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اس لیے کم اسٹوڈنٹس بھی وہاں موجود تھے۔ جی بولیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ اس کے سامنے آیا اور اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر پھول والا ہاتھ اس کے سامنے کیا وہ اور اسے پرپوز کر دیا۔ وہ جو اسے اپنے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا دیکھ رہی تھی، اس کے پرپوز کرنے پر تو شوق میں رہ گئی۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو ذکیہ لوگ جو ان کے پیچھے ہی آئے تھے بول پڑے، سے یس ڈفر۔ یہ کہنے والی ذکیہ تھی۔ ذکیہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور ایک نظر سامنے بیٹھے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے ہاں پر جہاں وہ سرشار ہوا تھا، وہیں ذکیہ نے اسے کس کے گلے لگایا تھا۔ اس دن کو یاد کر کے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ تم مصطفیٰ بھائی کو تصور کر کے مسکرا رہی ہو نا؟ ذکیہ کے کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ نہیں تو؟ اس کو تم چھوڑو، یہ گھونگھٹ لو، مولوی صاحب آنے لگے ہیں۔ شمع نے اسے دوپٹہ اڑایا۔ کچھ دیر بعد وہ نور مصطفیٰ بن گئی تھی۔ نکاح کے بعد اسے مصطفیٰ کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی نکاح اب کر ہی لیتے ہیں۔ تمہاری پڑھائی کا کیا ہے؟ وہ تو ہوتی رہے گی بعد میں۔ ایسا سوچنا بھی مت، پہلے میری پڑھائی ہوگی پھر شادی۔ اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جیسے نکارہ نکمے بے روزگار کو میرے امی ابو میرا رشتہ دیں گے؟ پہلی بات اس نے سیریس جبکہ دوسری بات اسے چڑھانے کے لیے کی تھی۔ اب میں روزگار ہوں کہ بے روزگار، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، ماجد کہہ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جہاں یہ دونوں اپنی نوک جھوک میں تھے، وہیں شمع اپنے دل سے مجبور ہو کر یکٹک احتشام کو دیکھ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ ذکیہ کو ماجد کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرتا دیکھ کر اسے اپنے اندر جلن ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا سارا وجود ہی آگ کی بٹی میں جلس رہا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر دے، یا تو ذکیہ کو یا پھر اس ماجد کو۔ رخصتی کا شور مچا تو اپنوں سے جدائی پر نور کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ سب کی دعاؤں میں پیا سنگ سدھار کر رخصت ہوئی۔ نور کی رخصتی کے وقت اس کی جلن کہیں پیچھے جا سوئی تھی، لیکن گھر آ کر اس کا بدن پھر کسی انجانی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نور کی شادی کے جھمیلوں سے فارغ ہو کر وہ امی کو بھیجے گا ذکیہ کے رشتے کے لیے۔ چھوٹی موٹی رسموں کے بعد اسے مصطفیٰ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آنے والے لمحوں کو سوچ کر اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے۔ اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ کلک کی آواز کے ساتھ مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوا اور اسے اپنے کمرے میں پورے حق سے بیٹھا دیکھ کر دل سے مسکرایا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام پر اس نے فقط سر ہی ہلایا۔ آپ ایزی ہو جائیں نور۔ اس نے اسے گھبراتے دیکھا تو نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، جبکہ وہ تو اس کے لمس پر عادی ہو گئی اور گھبراہٹ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھڑوانا نظر انداز کر کے پھر نرمی سے کہا، اگر آپ ابھی کمفرٹیبل نہیں ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے ڈائریکٹ کہنے پر اسے حیرت ہوئی اور پھر اپنی حیرانگی پر جلدی سے قابو پاتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ وہ جو اسے خاموش پا کر اٹھنے لگا تھا، اس کے ہاتھ پکڑنے پر خوشگوار حیرت سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا یہ سب ایک غیر ارادی عمل تھا۔ تو پھر کہا، میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں؟ اس نے آنکھیں جھکا دی اور وہ سرشار سا لائٹ آف کرتا اسے باہوں میں بھر گیا۔ نور کی شادی سے فارغ ہو گئے احتشام نے شہناز بیگم سے ذکیہ کے رشتے کی بات کی تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئیں۔ نور کو شادی کے بعد مصطفیٰ ہنی مون پر لے گیا تھا، جس سے نور اس بات سے بے خبر تھی۔ بھائی صاحب، ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ امجد صاحب نے بات شروع کی۔ جی بھائی صاحب، آپ کو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں۔ ذکیہ کے ابو نے ان سے کہا،
ان کو کچھ کچھ تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ کھل کر بات کریں۔ بھائی صاحب، ہم احتشام کے لیے ذکیہ کا رشتہ لائے ہیں۔ ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہم بڑی امید سے آئے ہیں، شہناز بیگم نے کہا۔ بھائی صاحب، احتشام ہمارا دیکھا بالا بچہ ہے اور پھر ہمیں پیارا بھی ہے، لیکن میں کوئی بھی فیصلہ اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر نہیں کر سکتا، ذکیہ کے ابو نے رسان سے کہا۔ جی بھائی، کیوں نہیں؟ آپ ذکیہ بیٹی سے پوچھ کر ہی جواب دیجیے گا، لیکن جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ بھابھی، اب یہ تو ذکیہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کہتی ہے، ویسے بھی زندگی اس نے گزارنی ہے۔ ارے بھابھی، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، یہ لیں نا آپ۔ ذکیہ کی امی نے ان کے سامنے کیک کیا۔ بابا آپ اس وقت؟ ذکیہ نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ اس وقت تو وہ عموماً سو جاتے تھے۔ جی بیٹا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی بابا بولیں۔ ذکیہ نے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ بیٹا، آپ کے لیے احتشام کا رشتہ آیا ہے۔ ان کی بات سن کر ذکیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر بابا، آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ خوف سے اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ بیٹا، میرا فیصلہ وہی ہوگا جو میری بیٹی کا ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ ریلیکس ہوئی۔ اب جلدی سے میرا بچہ بتا دے کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے۔ وہ جہاندیدہ مرد تھے، انہوں نے عمر گزاری تھی، اس لیے وہ اس کے اڑے رنگ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ بابا وہ کیا بچے، آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ بابا وہ میں ماجد سے، میرا مطلب ہے کہ میں اور ماجد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو رشتہ لانے کو بھی تیار ہے، لیکن میں نے ہی اسے روکا ہوا ہے۔ ذکیہ نے جلدی جلدی اپنی بات کہی۔ بیٹا، آپ اسے بولو کہ وہ رشتہ لائے آپ کے لیے۔ آج آپ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، کل کو کوئی اور آئے گا، اس لیے آپ اسے بولو رشتہ لانے کے لیے۔ جی بابا۔ ان کے جاتے ہی اس نے ماجد کو کال کی اور رشتہ لانے کو کہا، اور ساتھ ہی آج رشتے والی بات بھی بتا دی، تو وہ بھی سنجیدگی سے کل رشتہ لانے کا کہتا فون بند کر گیا۔ جب سے احتشام کو ذکیہ کے رشتے کا معلوم ہوا تھا، وہ پاگل بنا پھر رہا تھا۔ احتشام نے کچھ سوچ کر گاڑی ذکیہ کی یونیورسٹی کی طرف موڑی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں جی سکے گا۔ وہ چھٹی کے وقت اسے نظر آئی تو وہ شمع کو نظر انداز کرتا اس کے روبرو آیا۔ شمع کا خود کو نظر انداز کرنا اسے چھلنی کر گیا تھا، لیکن وہ آنسو اندر اتارنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ذکیہ، احتشام نے اسے مخاطب کیا۔ دیکھو پلیز، انکار نہ کرنا، ایک دفعہ میری بات سن لو۔ وہ انکار کرنے لگی تھی، لیکن اس کی بے چینی پر اس نے حامی بھری۔ اسے لے کر وہ ایک سنسان سڑک پر آیا اور گاڑی روک کر باہر نکلا۔ وہ بھی ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ وہ جتنا اس پہ اعتبار کرتی، لیکن تھا تو وہ نامحرم، اوپر سے موسم کے تیور بھی خراب تھے۔ جی بولیے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ذکیہ، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جو اس دل کو اچھی لگی ہو، اس نے بے بسی سے کہا۔ احتشام، میں ماجد سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، ذکیہ نے بھی بے بسی سے کہا۔ وہ مجبور تھی اپنے دل کے ہاتھوں، وہ اسے بھی اس طرح نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی کے پیار میں ٹھکرایا جانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دیکھو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو ذکیہ، میں تمہیں خوش رکھوں گا ساری زندگی، مجھ سے میرے جینے کی وجہ تو مت چھینو۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس سے التجا کی۔ وہ سن رہ گئی اس کی آنکھوں میں موجود آنسو دیکھ کر۔ اس نے سنا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے روتا ہے تو وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، تو کیا وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے؟ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کے اقدام پر وہ حیران رہ گئی۔ دیکھیے احتشام، مجھے گناہ گار مت کریے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، نہیں تو میں یہ دل خود آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیتی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ دل میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ تو تم میری التجا کو رد کر رہی ہو؟ جی، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پلیز تم کسی ٹیکسی سے چلی جاؤ، ابھی میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا۔
بادل گرج رہے تھے، بجلی کی چمک آسمان کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی جیسے سب کچھ اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ تیز ہوائیں، بارش، بجلی کی چمک، سب نے مل کر ماحول کو خوفناک بنایا ہوا تھا۔ لیکن اس خوفناک ماحول سے بے خبر ایک وجود سڑک پر بیٹھا اپنی محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ محبت نہیں، شاید عشق تھا جو وہ اس سے کرتا تھا۔ باہر کا خوفناک ماحول بھی اسے ڈرا نہ پایا، یا پھر محبت میں ناکامی نے اسے بے خوف کر دیا تھا۔ ذکیہ کے جانے کے بعد وہ لمبا چوڑا وجود وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کافی دیر گھٹنے کے بل سر جھکا کر بیٹھا رہا، لیکن جب اس کی اذیت کی حد بڑھی تو وہ چلا اٹھا۔ ساری رات اپنے آپ سے لڑتے اپنی محبت کا شوق بنا کر وہ سورج نکلے کہیں گھر لوٹا تھا۔ بکھرے بال، لہو رنگ آنکھیں، بکھرا بکھرا سا وہ گھر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر سب تڑپ گئے۔ کیا ہوا احتشام؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اور ساری رات تم کہاں تھے؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اوپر سے تمہارا موبائل بھی بند تھا۔ وہ ماں تھی اس کی حالت پر تڑپ کر کہتی اس کے پاس آئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹانے کے لیے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو انہیں لگا جیسے انہوں نے کسی جلتی شے کو ہاتھ لگا لیا۔ جل ہی تو رہا تھا وہ یک طرفہ محبت کی اذیت میں۔ ساری رات مجنوں کی طرح ہر شے سے بے نیاز وہ برستی بارش میں اپنے غم کو آنسوؤں کی صورت نکالتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے احتشام، انہوں نے پریشانی سے اس کا ماتھا اور گردن کو چھوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا امی، بس ہلکا سا بخار ہے، اس نے ٹالا۔ یہ اذیت تو اس اذیت کے آگے کچھ بھی نہ تھی جو وہ کل سے اپنے اندر لیے پھر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم اندر کمرے میں چلو، اور امجد صاحب آپ ڈاکٹر کو فون کریں جلدی سے۔ اسے اندر زبردستی لے جاتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی۔ ڈاکٹر اسے چیک اپ کر کے اور سکون کا انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ ماجد سے رات کو فون پر بات کرتے ہوئے ذکیہ کو احتشام کی طبیعت کا معلوم پڑا تھا۔ اس نے اسے کل کا واقعہ بتا دیا۔ اسے بھی کل رات سے رہ رہ کر احتشام پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا اور نہ کبھی چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی اذیت میں ہو۔ پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ اور اذیت بھی ایسی جسے بیان نہ کیا جا سکے۔ احتشام کے آنسوؤں نے ذکیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماجد، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ احتشام کو مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے کبھی ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، اور پھر محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس میں نہ تو تمہارا قصور ہے اور نہ ہی احتشام بھائی کا۔ تمہیں برا نہیں لگا ماجد، ان کا مجھے پرپوز کرنا، میرے لیے رشتہ لانا کچھ بھی نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، سچ بتاؤں تو مجھے برا نہیں لگا۔ انہوں نے کون سا جان بوجھ کر تم سے دل لگایا ہے؟ بلکہ مجھے تو برا لگ رہا ہے انہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ کل رات سے وہ بخار میں تپ رہے ہیں، دوائیوں سے بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ ماجد، اگر نور اور رفت بھابھی کو پتہ چل گیا کہ ان کا بھائی میری وجہ سے اذیت میں ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ذکیہ نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ تمہاری دوست ہیں، تمہیں بہتر جانتی ہیں، اس لیے وہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ ماجد نے اس کی پریشانی دور کی۔ اب پتہ نہیں وہ واقعی پرسکون ہو گئی تھی یا پھر ویسے ہی چپ ہو گئی تھی۔ میں اور شمع کل جا رہے ہیں ان کی عیادت کرنے، اگر تم بھی جانا چاہو تو۔ ہاں، میں چلوں گی، مجھے بھی ساتھ لے جانا جاتے ہوئے، جواب دے کر ذکیہ نے فون بند کر دیا اور گہری سانس لی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کرتی، لیکن پھر بھی اس نے حامی بھر لی۔ ذکیہ شمع اور ماجد کے ہمراہ احتشام کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر وہ ایک مجرم کی طرح سر جھکا گئی۔ 2 دن میں ہی وہ کمزور سا ہو گیا تھا، چہرے پہ زرد پن تھا جیسے سارا خون جسم سے نچڑ گیا ہو۔ سلام کی آواز پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی اپنے دل کی ملکہ کو دیکھ کر اس کے نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا۔ ماجد نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ آج اسے دیکھ کر وہ شادمانی سے نہیں بلکہ اذیت سے مسکرا رہا تھا۔ ذکیہ کی آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی۔ اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھ کر دل تو شمع کا بھی کٹا تھا، نمی اس کی آنکھوں میں بھی آئی تھی، لیکن سب ہی اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم تھے کہ کسی نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی کو محسوس نہ کیا۔ ان دونوں کا درد ایک سا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس نے اپنے دل کی بات بتا دی تھی، لیکن شمع سب کچھ اپنے اندر لیے ساری اذیت بغیر کسی کے علم میں لائے سہ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ ماجد نے پوچھا۔ بہتر ہوں پہلے سے،
اس کی نقاہت سے آواز ابھری۔ ذکیہ تو شرمندگی سے اس کا احوال تک نہ پوچھ سکی۔ اس کے بعد کمرے میں ان سب کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی چھا گئی۔ شہناز بیگم لوازمات لیے کمرے میں داخل ہوئی تو سب نے ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کی اور پھر رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نور بھی واپس آ گئی تھی ہنی مون سے۔ نور کی طرف سے امید کی خبر نے ایک دفعہ پھر سوگواریت کو ختم کر دیا تھا۔ سب ہی خوش تھے، احتشام بھی خوش تھا اپنی بہن کے لیے، لیکن اس کے اندر کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن اس نے اپنی حالت سب سے چھپانا شروع کر دی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے نہ تو اپنے والدین کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی بہن کی خوشیوں کو ماند کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور ذکیہ سے اس پر بدگمان ہو، اس لیے اس نے یہ بات نور کو بتانے سے ذکیہ، ماجد اور گھر والوں کو منع کر دیا۔ بظاہر تو وہ سب کو فیل کرواتا کہ وہ اس واقعے کو بھول چکا ہے، لیکن رات کو وہ اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر روتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ سب کے سامنے خوش اور مطمئن دکھنے والا رات کو کس قدر ٹوٹتا ہے۔ شہناز بیگم نے پھر سے اس پر شادی کا دباؤ ڈالا تو وہ ان سے ناراض ہو کر کمپنی کی دوسری برانچ جو کہ کراچی تھی وہاں اپنا ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ ایک طرح سے یہ اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ احتشام کو کراچی آئے سال ہونے کو تھا۔ اس دوران وہ صرف 2-3 دفعہ ہی گھر گیا تھا۔ ذکیہ کی پڑھائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ابھی کام سے فلیٹ پہ لوٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے نام دیکھا تو نور کا تھا۔ اس نے جھٹ سے کال پک کی اور سب سے پہلے اپنے بھانجے کے بارے میں دریافت کیا، جو کہ ابھی صرف 5 ماہ کا تھا، اور اس کی سنے بغیر اس سے بات کروانے کو کہا۔ وہ 5 ماہ کا تھا لیکن بھلا کا ہوشیار اور شارپ مائنڈڈ تھا کہ ابھی سے اس نے گھوں گھاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی سپیڈ پر احتشام کو پورا یقین تھا کہ وہ 1 سال کا ہونے تک بولنا شروع کر دے گا۔ اس سے بات کر کر اس کا موڈ جو گھر آتے ہوئے اداس ہو جاتا تھا خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد نور نے جو خبر اسے سنائی تھی، اسے سن کر تو وہ سن ہو گیا۔ نور کی بات سن کر اس نے بغیر جواب دیے فون بند کر دیا۔ اسے لگا جو بات نور نے اسے بتائی ہے وہ کوئی سور تھا یا پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ خبر اسے ملنی ہے۔ وہ خود کو اس کے لیے تیار بھی کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اپنے عشق کی بارات میں شامل ہونے کی اسے دعوت دی گئی تھی۔ کافی دیر اپنے آپ سے لڑتے جب وہ تھک گیا تو آنسو لڑیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آج پھر وہ ٹوٹا تھا۔ ٹوٹتا تو وہ روزانہ تھا لیکن اس کی شدت کم ہوتی تھی۔ وہ وہیں ڈھہ گیا۔ دوسری طرف نور جو اسے خوشی سے ذکیہ اور ماجد کی شادی کا بتا رہی تھی، بغیر اس کی حالت کو جانے اس کے اس طرح فون بند کرنے پر ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پھر اس نے ذکیہ کو فون ملایا اور اسے ماجد کے نام سے چھیڑنے لگی۔ وہ سر پڑتی کبھی موبائل کو کانوں سے ہٹا کر اس طرح گھورتی جیسے یہ موبائل نہ ہو بلکہ نور ہو، اور کبھی اسے تنبیہ کرتی، لیکن نور بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ خیر خیریت سے وہ دن بھی آ گیا جب ذکیہ پور ماجد کے لیے سجی تھی۔ نکاح کے بعد ان دونوں کو بٹھایا گیا تھا۔ دونوں خوشی سے سرشار ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش پر ذکیہ نے سر اٹھایا تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے ہی وہ اپنی تمام تر وجاہت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ناکامی اور دل ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں، جسے محسوس کر کے وہ سر جھکا گئی۔ اس خبر کے بعد اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ آفس سے بھی اس نے چھٹی لے لی تھی۔ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اسے اپنی اذیت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اذیت میں تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ وہ اسے دلہن کے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی محبت کسی اور کے نام کے جوڑے میں کیسی دکھتی ہوگی۔ اس لیے وہ آ گیا تھا اپنی اذیت کو بڑھانے، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنے۔ جب اس نے اسے دلہن کے لباس میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس پر سے اسے نظریں ہٹانا اسے مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اس کے دل میں اپنا قبضہ کیا تھا، جسے دیکھ کر اس کے دل کی دنیا بدلتی تھی، دن میں پھول کھلتے تھے۔ آج بھی وہی اس کے سامنے تھی، آج بھی اس کے دل کی دنیا بدلی تھی،
لیکن فرق یہ تھا کہ اسے دیکھ کر آج دل میں پھول نہیں کھلے تھے، دل میں درد اٹھا تھا جو سارے جسم میں رفتہ رفتہ پھیل گیا تھا اسے کسی اور کی بیوی دیکھ کر۔ اس کی نظروں کی تپش پر ذکیہ نے نظریں اٹھائیں اور جھکا دیں۔ وہ بھی خود پر قابو پاتا ماجد کو مبارکباد دینے اسٹیج پر چلا گیا۔ حال صحیح ہوئی وہ کہیں چلا گیا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ گھر لٹا پٹا سا پہنچا تو گھر میں مکمل طور پر سناٹا تھا، جس کا مطلب سب سو چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر ڈھہ گیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اس نے کاپی پر کچھ لکھا۔ لکھتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ پیچھے ہٹا اور دراز سے کوئی چیز نکالی۔ وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ زہر کی گولیاں تھیں۔ انہیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ مسکرایا۔ وہ ساری گولیاں حلق میں اتار لی اور تصور میں ذکیہ سے مخاطب ہوا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ یہ قدم نہ اٹھاؤں، لیکن میں ہار گیا۔ اور اس نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں تمہاری خوشیوں کو چھین نہ لوں، اس لیے میں نے خود ہی اپنی زندگی چھین لی۔ بس آج آخری دفعہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیوانہ تم سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی تم پر وار دی۔ یہ کہہ کر وہ آخری بار مسکرایا اور منہ سے جھاگ نکل کر اس کی گردن میں آ گئی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ آج ایک اور محبت کرنے والا اپنے پیار کو امر بنا کر اس دنیا سے خاموشی سے کوچ کر گیا تھا۔ وہ آنکھیں جس میں کسی کے لیے محبت کی چمک ہوا کرتی تھی، آج بالکل ویران بن پڑی تھی۔ وہ ایک شخص جانتی ہو تم، وہی جو بے توجہی کے سبب ہمیشہ بے اصول رہتا تھا، وہ جس کا دین بس محبت تھا، وہ جس کا ایمان وفائیں تھیں، وہ جس کی سوچ بھی پریشان تھی، وہ جس کے لب پر فقط دعائیں تھیں۔ وہی الجھی ہوئی سی بے چین باتوں والا محبتوں سے ڈر گیا کل شب۔ ہجر کے دکھ کو سہتے سہتے وہ شخص مر گیا کل شب۔ آؤ اب لاش اٹھاؤ اس کی، وہ جو تیرے اثر میں رہتا تھا۔ آؤ اب سوگ مناؤ اس کا، وہ جو سورج کو قمر کہتا تھا۔ محبتوں سے ڈر گیا کل شب، وہ شخص مر گیا کل شب۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔